बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आप और हम जानते हैं कि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात ये 4 दिन होते हैं कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात के ताल्लुक़ से समझने के। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की एक एक आयत और एक एक आयत का एक एक लफ्ज़ बिल्कुल वाज़े करके हमारे सामने रख देते हैं और हमें बता देते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसा देखना चाहते हैं और इन आयात के माना और मफ़ाहीम क्या हैं। लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। इन 2 दिनों में हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात यकजा करते हैं और अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। कुछ वीडियो क्वेश्चंस होते हैं, पूरे पाकिस्तान के कई शहरों में खड़े होकर हम वो वीडियो क्वेश्चंस रिकॉर्ड करते हैं और उन सवालात को भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन व हज़रात, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, महबूब और मकबूल नाम, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची और मोहतमिम जामिया सुफ़ा। रोज़नामा दुनिया में आपके मसाइल और उनका हल, उसके भी आप निगरां, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुल मुल्क और आयात 1 और 2। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत बुजुर्ग बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, हज करने के बाद हज की कबूलियत की अलामत क्या है? ये पहला सवाल है मोहम्मद उस्मान साहब का। लेकिन उससे कबल हज अदा करने पर आपको बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह कबूल फरमाए। खैर मुबारक, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। आपको भी और हम सब को और नाज़रीन और सामीन को अल्लाह हरमैन की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। यकीनन आपने हम सब के लिए दुआएं की, पाकिस्तान के लिए दुआएं, पाकिस्तान के लिए दुआएं की, आपका नाम लेकर के अरे दुआएं सुभान अल्लाह, और क़याम सुबह के नाज़रीन और सामीन के लिए दुआएं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, आमीन। उस्मान साहब का सवाल, हज करने के बाद हज की कबूलियत की अलामात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वाकई ये बड़ा गैर मामूली अहमियत का हामिल सवाल है
اور خاص طور پر لاکھوں کی تعداد کے اندر جو لوگ حج کرتے ہیں، کر چکے ہیں، چاہے انہوں نے اس سال کیا ہو چاہے پچھلے سالوں کے اندر کیا ہو، تو دنیا بھر کے ان حجاج کا یہ واقعی اور اہمیت پر مشتمل سوال ہے اور ہونا چاہیے۔ حج انسان جب کرتا ہے تو محترم انیق صاحب آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ حج بڑا پرمشقت سفر ہے، اور حج تو ہے ہی مشقت کا، دشواری کا اور تکالیف کا نام، اور اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، بار بار برداشت کرنا پڑتا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی انسان کے جذبات میں شہوت کا جذبہ اس کو روکا، اس میں غصہ، اس میں عدم برداشت، گالم گلوچ، بے صبری اس کو روکا، گناہ کا کوئی مادہ اس کو روکا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ان تو تینوں باتوں کا، تینوں جملوں کا حاصل یہ صبر، برداشت، ٹالرنس، تحمل، قدم قدم پر ہر وقت آپ کے مزاج کے خلاف باتیں ہوتی رہیں گی، سبحان اللہ، اور ہر دور کی مشکلات الگ الگ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس دور کے اندر گرمی ہے، رش ہے، ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پیدل جاؤ تو مسافتیں لمبی لمبی ہیں، عام طور پر انسان اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں رہتے ہوئے اتنی زیادہ مسافت چلتا نہیں ہے، اور اگر بسوں پہ جائے تو چونٹی چال ہے، ٹریفک ہر وقت جام رہتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح اب اس وقت حاجی حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ منا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر منا، پھر منا، پھر منا، ظاہر ہے 3 دن تک تو رمی واجب ہے، تو رمی جمرات، پھر طواف زیارت، پھر صفا مروہ کی سعی۔ تو ان مناسک حج کے دوران میں یہ فطری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اتنی مشقتیں تو کر چکے، حج قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا، اور حج کی قبولیت بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہر انسان کا فطری طور پر یہ سوال ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے، سب سے بڑا جو نسک ہے مناسک حج میں وہ عرفہ ہے، اور وقوف عرفہ میں جس طریقے سے الہا و زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر لاکھوں کی تعداد میں کھلے آسمان تلے لوگ اپنے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بار بار اپنے گناہوں کی معافی، جنت کی طلب، بخشش اور معافی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ پاک اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں کہ شیطان کی تمثیل یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، ایک طرح سے ماتم کر رہا ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ لاکھوں کی تعداد میں اتنے سارے لوگوں کی بخشش کا فیصلہ اور اعلان فرما رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں ان مقبول بندوں میں شامل ہوں یا نہیں؟ تو پہلی علامت اور پہلا کام یہ ہے کہ جس وقت عرفہ کے دن غروب آفتاب ہونے لگے، بس اپنے دل میں یہ پکا گمان کر لے، یہ پکا یقین، غالب گمان کے درجے میں کر لے کہ اللہ نے آج کے دن میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو پتہ ہے جلیل القدر تابعی ہیں اور امام الحدیث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث اپنے دور کے اندر گزرے، مفسر قرآن ہیں، صوفی ولی ہیں، بزرگ ہیں، حدیث کے امام اور امیر المومنین گزرے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آج کے دن بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ عرفات کے میدان میں آج کے دن بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے جو ناکام اور نامراد ہو؟ فرمایا ہاں، ایک آدمی آج کے دن بھی بدبخت ہو سکتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کون؟ فرمایا جو عرفہ کے اندر دعائیں مانگ بھی چکا ہو اور غروب آفتاب کے وقت میں وہ شک میں مبتلا ہو کہ آج اللہ نے میری بخشش کی ہے کہ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ناکام اور بدبخت ہو سکتا ہے، شک نہیں کرنا، اب شک نہیں ہے، بس اب وہ ساری کی ساری جو صحیح ترین حدیثیں سیاہ ستہ کے اندر ایک نہیں درجن بھر حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی، رجع کا یوم ولدت امو، حاجی ایسے لوٹ رہا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، آج وہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ ان حاجیوں کی بھی مغفرت ہو گئی، اور بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفارش فرما رکھی ہے اللہم اغفر للحاج وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، اے اللہ حاجیوں کی بھی بخشش فرما۔ یہاں آ کر یہ حاجی لوگ جن کی بخشش کے لیے دعا مانگا کریں، میری سفارش ہے اللہ تو ان کی بھی بخشش فرما، ایسی بخشش اور مغفرت۔ تو ایک تو قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اپنے دل میں یقین رکھنا چاہیے کہ آج میں
ہلکا ہو گیا، پاک صاف ہو گیا۔ دوسری علامت جو کئی احادیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ایک نیکی کے بعد دوبارہ نیکی کی توفیق ملے، نیکی کی رغبت ملے، نیکی میں ترقی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو جذبہ مسابقت اور منافست ہے، سمجھ جاؤ پچھلی والی نیکی قبول ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے بعد دوسری نماز کی اگر توفیق ہو رہی ہے، روزے کے بعد دوسرے روزے کی توفیق ہو رہی ہے، زکوٰۃ کے بعد دوسری مرتبہ زکوٰۃ، خیرات و صدقے کے بعد دوبارہ صدقہ و خیرات کا دل کر رہا، من کر رہا، توفیق ہو رہی، تو سمجھ جاؤ کہ پچھلے والی عبادت قبول ہو چکی ہے۔ اب ہر حاجی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، حج کے بعد مجھے پھر دوبارہ حرمین کی زیارت کی طلب ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، چاہتا ہے دل یا نہیں چاہتا۔ اسی طرح یہ کہ میں مزید اس طرف عبادات کی طرف رغبت دل میں پا رہا کہ نہیں، اگر وہ یہ رغبت قلبی پا رہا ہے تو سمجھ جاؤ پچھلی والی عبادت قبول ہو چکی ہے، حج قبول ہو چکا۔ تیسری اور اہم ترین علامت، اور وہ ہے جو تقریباً حج کے سفر کے بعد وہیں پر رہتے ہوئے بھی اور اپنے اپنے ملکوں میں آنے کے بعد بھی مشترکہ طور پر سارے اولیاء کرام، بزرگان دین یہ فرمایا کرتے ہیں، حج کے بعد زندگی میں چینج آ جائے۔ اگر حج کے بعد زندگی میں چینج آ گیا، ایک خوشگوار تبدیلی اور انقلاب پیدا ہو گیا، پہلے یہ مسجد کا عادی نہیں تھا، اب یہ مسجد کا عادی ہو گیا، پہلے یہ گالم گلوچ ناجائز غصہ کرتا تھا، اب مزاج میں ٹھہراؤ آ چکا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں میچورٹی، روحانی میچورٹی، دینداری کی میچورٹی، اور اب اس کے دل کے اندر دفتر میں، جاب پلیس پہ، نوکری کی جگہ پہ، ملازمت کی جگہ پر، ایون کہ گھر کے اندر بھی، اب اس کے سارے گھر والے یہ کہنے لگ جائے، ہاں ہمارے والد، ہمارے بھائی، ہمارے چچا، ہمارے یہ چاچو، ہمارے یہ دادا، ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ گھر کے فرد پہلے تو یہ کرتے تھے مگر جب سے حج کیا تو چینج ہو گئے، پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے اب نمازیں پڑھ رہے ہیں، پہلے وہ خیال نہیں کرتے تھے اب یہ خیال رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو حلیہ، شکل و صورت، فرائض اور واجبات کی پابندی، مسجد کا عادی، نمازوں کا عادی، فرائض اور واجبات کی کوڑھن اور فکر یہ عطا کر دی۔ یہ جب کسی انسان کی زندگی کے اندر اس طرح کا چینج آ جائے، یہ پکی ٹھکی پختہ علامت ہے کہ حج مقبول اور حج مبرور کی سعادت اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ اور وہ حج مقبول، وہ حج مبرور جس کے بارے میں کہا سعیم مشکورا و ذنب مغفورا، سعی مشکور، ذنب مغفور، گناہ ایسا جو بخش دیا گیا، سعی ایسی جو خدا کے دربار میں شرف قبولیت پا چکی ہے۔ تو اب یہ سمجھ لو، تو یہ ہیں 3-4 علامتیں، ان 3-4 علامتوں کو دیکھا جائے، اگر یہ پیدا ہو گئی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں پیدا ہوئی کسی حاجی کے اندر تو پھر اس کو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے۔ ہم یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے، ویسے بھی وہاں حجاج کرام میں سوال جواب کی جب نشستیں چلتی تھی وغیرہ تو حج کے بعد ہم نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کوئی شخص کسی کی عبادت پہ تبصرے نہ کرے، تم نے یہ کام کیسا کیا، تم نے یہ کیسا کیا، تم نے یہ کیسا کیا۔ زیادہ سے زیادہ ایک مفتی یا ایک جاننے والا یا کوئی ایک اہل علم و دانش جن کو مسائل سے کا علم ہو یا ایک عالم دین، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اٹ از الاؤڈ in the light of the قرآن و سنہ اور not، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے، یہ جنتی یہ جہنمی، یہ قبول یہ رد، یہ اس وقت اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا چکا مقبول اور یہ مردود، یہ ڈومین کسی بھی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ساروں کی عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے، ہم نے یوں پڑھ رکھا ہے، ہم نے یوں پڑھا ہوا ہے، بس اتنی سی بات ہے، باقی کسی کی عبادت پہ کوئی تبصرہ نہیں۔ تو اگر کسی حاجی کے حج کرنے کے بعد یہ والی علامتیں نہیں پیدا ہوئیں، مثال کے طور پر غروب آفتاب کے وقت میں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کا گمان اور یقین دل میں نہیں رکھتا، یا زندگی میں چینج نہیں آیا، فرائض اور واجبات کی کوئی فکر اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اور دوبارہ حرمین کی تڑپ اور طلب اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے اس کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن ہم اس کو یہ ضرور کہیں گے کہ اس کو اپنی فکر ضرور کرنی چاہیے، اپنے بارے میں درد دل اس کو ہونا چاہیے، کوڑھن ہونی چاہیے، اور پھر وہ اپنا جائزہ بھی لے، محاسبہ بھی کرے اور اپنا تجزیہ بھی کرے۔ یہ ایک درخواست ہے، یہ چند علامتیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو حج مقبول اور حج مبرور عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے
آخری جملہ جو عطا فرمایا وہ حج مقبول اور حج مبرور. اللہ اکبر. حج وہ کہ جو جس کی قبولیت ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے نا کہ میں اپنے بندے کے لیے اس کے گمان جیسا ہوں. انا عند ظن عبدی بی. اللہ اکبر. اللہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق. سبحان اللہ. اب میرا سوال آپ سے سیکھنے کے لیے کہ حجاج تقریباً 30 لاکھ افراد نے حج کیا آپ کے ساتھ. کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہیں دے رہا ہمارا دین یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حج مبرور ہے، حج مقبول ہے یا نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ یعنی ایک بیٹا اولاد جب اپنے بوڑھے والدین وہ دونوں ہوں یا ایک ہو اس پر محبت بھری نگاہ ڈالے تو ہر محبت بھری نگاہ کے بدلے میں اسے حج مقبول کا ثواب ہے. وہاں حج مبرور کی بات ہو رہی ہے. لیکن آپ حضرات نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے 95 میں حج کیا تھا. الحمدللہ الحمدللہ کہ وہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری کہ جوانی میں حج کرنا چاہیے تو ہم 95 میں گئے تھے. الحمدللہ اللہ بار بار لے کر جائے. لیکن یہ جو حج مقبول جو آپ نے بات فرمائی گمان رکھا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ عرفات کا میدان وہ دعائیں اللہ اکبر. تو ذرا یہ بیان فرما دیجئے کہ بوڑھے والدین پر نگاہ ڈالنے والے کا ثواب حج مقبول. بلکہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اگر میں اپنے والدین پر اگر 100 نگاہ ڈالتا ہوں محبت بھری تو کیا اللہ 100 حج مقبول کا ثواب دے گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 100 حجوں کا جواب اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ارشاد. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور ایک بات میں عرض کر دوں، ایک تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حج جوانی کا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر قوت، طاقت، اعصاب مضبوط ہوں اس وقت میں انسان کو حج کرنا چاہیے. وہ کیسے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج کالجہاد. حج تو جہاد کی طرح ہے. اب سوال یہ کہ جہاد بوڑھے افراد پر تو نہیں ہے. جہاد جو ہے وہ کوئی 80 سال والا، 90 سال والا، کوئی 70 سال والا بوڑھا اس پر تو نہیں ہے. جہاد کون کرتا ہے؟ نوجوان آدمی کرتا ہے. تو جیسے وہاں پر جہاد کے اندر مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، سفر ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر مشقتیں، تکلیفیں، صحرا، بیابان، اونچا نیچا سفر، گرمی، سردی، حرارت، برودت، ہر چیز کو، تکلیف کو، مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ایک تو اس کا اہتمام ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور آپ نے اگرچہ سوال تو دوسرا فرمایا لیکن ضمناً چونکہ آپ نے یہ بات ذکر فرمائی تو میں بطور خاص اپنے ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور اگلے سال سے سننے والے اس کی پلاننگ کریں، اس کی خاص طور پر کمپین چلائیں اور ائمہ اور خطباء کو ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں یعنی جب بھی جانے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں جو بیچارے بوڑھے افراد ہوتے ہیں. ایک تو یہ اب ہم بدعت تو نہیں کہہ سکتے یعنی وہ شرعی بدعت تو نہیں، لیکن یہ کہ ہم یہ بر صغیر کا خاصہ ہے کہ بر صغیر سے عام طور پر جو لوگ جاتے ہیں وہ بوڑھے افراد جاتے ہیں. انڈونیشیا سے سارے نوجوان آ رہے ہیں، ملیشیا سے سارے نوجوان آ رہے ہیں، عموماً عرب ممالک سے سارے نوجوان آ رہے ہیں، یورپی ممالک سے جو مسلمان آ رہے ہیں نوجوان آ رہے ہیں سارے کے سارے. یہ ہم پاکستان کا بر صغیر، انڈیا اور ہند و پاک، بنگلہ دیش، بر صغیر کا یہ ایک عجیب معاملہ ہے. اور یقیناً وہ جتنے بزرگ آئے ہمارے سروں کے تاج، ہمارے سب کے سب وہ اعلیٰ درجے کے ہمارے بزرگ ہیں. ہم تو بلکہ یہ دعائیں ان کو دیکھ دیکھ کے کرتے تھے کہ اللہ ان کے تو فعل ہمارے حج کو بھی قبول فرما. یہ ہمارے ایسے بیچارے بزرگ حضرات ہیں جو اتنی مشقتیں اختیار کر رہے ہیں. لیکن یہ مشورہ ضرور دیا جانا چاہیے اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی خدا را حج کو فارغ وقتوں کی کہانی نہ سمجھا جائے اور دماغوں سے یہ بات نکال دی جائے پہلے گناہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. چونکہ سن رکھا ہے نا کہ حج سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لہذا وہ میٹر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا. تو ایسا کرو کہ پہلے 80 سال تک 70 سال تک تو جم کر گناہ کرو، آخر میں جا کر کے ہم بخشوائیں گے. کل کس نے دیکھا اور کیا گارنٹی ہے
آج کل تو انیق صاحب ویسے بھی زمانہ وہ والا چل رہا ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ آخری دور میں قیامت کی نشانیاں کون سی ہیں، ان علامات قیامت اور نشانیوں میں سے ایک علامت کا یہ دور چل رہا ہے، جوانی کی موت عام ہو جائے گی اور اچانک موتیں عام ہو جائیں گی۔ یہی دو چیزیں آج بطور خاص ہو رہی، اچانک موتیں، چنانچہ واٹس اپ آپ آئے دن صبح شام کھولتے ہیں، فلانا پاس اوے، فلانا گیا، اور ہم آپس میں کیا 2 منٹ کا تبصرہ ہوتا ہے، کل کو یہی کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، کوئی کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہے۔ زندگی چانس کا نام، موت کنفرم ہے اور اٹل حقیقت ہے، پانی کا بلبلا ہے، کسی بھی وقت ختم ہو جائے۔ سانسوں پر کیا رزق، سانسوں پر کیا چند ساعتوں پر کس قسم کا اترانہ، کون سا تکبر، کس وقت کس کی زندگی کہاں ختم ہو جائے۔ اور جو تبصرے آج ہم مجالس کے اندر کرتے ہیں، اچھا کل تو وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لاسٹ ڈے تو میری اس سے ساتھ فون پہ بات ہوئی تھی، اچھا اس کو کیا ہوا، یہ ہم اپنے آپ کو طفل تسلیت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی کچھ کل ہمارے بارے میں بھی لوگ کہیں گے، اس لیے کچھ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی فرصت میں کرنا چاہیے، جلد از جلد کرنا چاہیے، اور اللہ توفیق دے جوانی کے اندر کرنا چاہیے۔ اتنا پرمشقت سفر، ہر دور کی مشقت الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہے، ان مشقتوں کا ڈیفرنس الگ الگ ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ پچھلے زمانے کی مشقت کچھ اور تھی، آج کے زمانے کی مشقت کچھ اور ہے، اس لیے جب یہ ہے ہی مشقت کے ساتھ جڑا ہوا والہانہ سفر، مشقت کے ساتھ جڑا ہوا، تکلیف کے ساتھ جڑا ہوا سفر ہے، جب یہ اس طرح کا سفر ہے تو جوانی میں حج کرنا چاہیے۔ بر صغیر میں اس حج کا کلچر باقاعدہ رواج دینے کی ضرورت ہے، اور کئی ممالک شادیاں نہیں کرتے جب تک کہ وہ لڑکا لڑکی حج نہ کر کے آئیں، یہ ہے سب سے بہترین طریقہ، اللہ توفیق دے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی، یہ بڑی اہم بات ہے، ایک اور طریقے سے ہم اس کو لے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان جا کر کے حج کر رہا ہے، اس میں تو یہ بات ہے نا کہ حج مقبول اور حج مبرور اللہ عطا کر دے۔ ماں کو اور باپ کو نگاہ محبت کے ساتھ دیکھا تو نبی کی سچی زبان بتا رہی ہے حج مقبول کا ثواب، حج مبرور کا ثواب۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اس سے اس بات پر زبردست قسم کی ترغیب حاصل ہوتی ہے کہ خدا را اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ صرف حج کا معاملہ نہیں ہے، ایک مرتبہ جہاد کا موقع تھا، اور آپ کو پتہ ہے جس میں نبی خود جا رہے، صحابہ خود جا رہے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، سخت ترین ضرورت ہے۔ این اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کا والدین، کیا تمہارے والدین بھی ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا جاؤ ففیہما فجاہد، ان میں ہی جا کر تم جہاد کرو، ماں باپ کی جا کر کے خدمت کرو، تم کو اسی میں جہاد کا ثواب ملے گا۔ پتہ چلا جہاد، اچھا وہ جو صحابہ جہاد کر رہے تھے وہ کس کے ساتھ اور کس کی سپہ سالاری کے اندر کر رہے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جو جہاد ہو، جہاد خود کتنا بڑا عمل، اور وہ بھی نبی کے زیر نگرانی، اس کی مقبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی خدمت کو قرار دے رہے، حج مقبول سے بھی زیادہ۔ تو اس لیے خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک آج ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ بیچارے والدین روتے دھوتے رہتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں ہم ہر وقت آنسو دیکھتے ہیں۔ جمعہ پڑھایا، بیان کیا، کہیں کسی جگہ کوئی واعظ نصیحت کا موقع ملا، بعد میں کتنے والدین، بہو بات نہیں سنتی، بیٹی بات نہیں سنتی، بیٹا بات نہیں سنتا، ہماری اولاد نافرمان ہے، وہ صحیح منہ سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ایک جگہ جملہ پڑھا تھا، میں بڑا حیران ہوا، کسی بھی نوجوان بیٹے اور بیٹی کی بدبختی کے لیے یہ کافی ہے کہ والدین اس سے بات کرنے کے لیے اس کے مزاج کا انتظار کریں اور جائزہ لیں۔ بالکل الٹ ہے بات، حالانکہ والدین کا مزاج دیکھنا چاہیے نوجوانوں کو کہ میری ماں کا مزاج کیا ہے۔ آج ماں دیکھ رہی ہے بیٹی کو برا تو نہیں لگ جائے گا، باپ دیکھ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو برا تو نہیں لگ جائے گا، یہ اس کو کوئی غلط تو محسوس نہیں کر لے گا۔ یہ کیا اور الٹی کہانی، تمہاری اوقات کیا ہے، تم سب کچھ والدین کی برکت سے ہو، تم ان کا مزاج دیکھو، تم ان کے تابع ہو، تم ان کے تابع، وہ تمہارے متبوع، تم خادم وہ مخدوم، تم تابع وہ متبوع، تم نے ان کا مزاج دیکھنا ہے۔ اور قرآن کریم تو جا بجا بھرا عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو، اور پھر کیا طریقہ بھی سکھا، تم مانگ بھی نہیں سکتے ہو اپنے والدین، ہم سکھائیں گے تم کو طریقہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور کیا کہا جا رہا ہے اس سے پہلے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کے پروں کو والدین کے سامنے جھکا کے رکھو،
اور تم کو طریقہ نہیں آتا، ہم تم کو والدین کے لیے دعا مانگنے کا طریقہ سکھائیں گے. یوں بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں میرے والدین پر اسی طرح شفقت اور رحمت کا معاملہ فرما جیسا انہوں نے شیر خاری کی حالت میں میری تربیت کی تھی، میرا خیال رکھا تھا. اے اللہ تو ان کا اسی طرح خیال رکھنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ بھی اور باقاعدہ قرآن کریم تلقین کر رہا ہے، ہم کو یہ دعا سکھا رہا ہے. آپ نے والدین کے حج کے حوالے سے بات کی تو مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی آپ کی اجازت سے مختصراً. ارشاد. یمن سے ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ نے والدین کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، تو اگر میں اپنی ماں کو یمن سے، اندازہ لگائیں، یمن سے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کراؤں اور پھر میں یہاں مکہ لے کر آؤں، حجاز و مکہ آنے کے بعد میں کعبے کا طواف اپنے کندھوں پہ سوار کرا کر ماں کو کرا دوں، اور پھر اسی طرح میں اپنی ماں کو کندھوں پہ سوار کرا کے منی لے جاؤں، عرفات و مزدلفہ لے جاؤں، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ جو جاڑے کی سردی کی راتوں کے اندر تو ماں کے بستر میں پیشاب کر دیتا تھا اور اس وقت ماں اٹھ کر کے نہلا دھلا پاک صاف کر کے تجھے سینے کے ساتھ لگا کر کے دودھ پلاتی تھی، اس دودھ کے ایک قطرے کا بدلہ بھی تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد نہیں چکا سکا. اللہ اکبر. یعنی کیا عجیب و غریب قسم کا مقام ہے، اور کیا اللہ رب العزت نے ان کے حقوق رکھے. سچی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہم جو مغرب کی اندھی تقلید کرنے لگ جاتے ہیں اور ہر چیز کے اندر اپنے ان مشرقی روایات و اقدار کو کیوں بھولتے ہیں. یہ دینی اقدار ہے. علم چاہیے استاذ کی عزت کرو، رزق اور عزت چاہیے باپ کی عزت کرو، باپ کی اطاعت کرو، ماں کی اطاعت کرو. اور آپ نے ایک بات فرمائی حج مقبول حج مبرور، آپ کو بے شمار لوگ ملتے ہیں دعا کی درخواست، ہمیں ملتے ہیں دعا کی درخواست، دعا کی درخواست. محلے کے مولوی صاحب سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے؟ ناجائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں مفتی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، کوئی بزرگ صاحب، کوئی ولی صاحب. لیکن نبی نے حکم نہیں دیا مسجد کے امام صاحب سے اپنے لیے جا کر دعا کرواؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی کوئی گارنٹی، کوئی قبولیت کی کوئی علامت، کوئی کچھ نہیں بیان فرمائی. جا کر کے آپ اپنے کسی مفتی صاحب، مدرسے کے کسی عالم یا کسی دارالافتاء کے مفتی اور اسکالر سے دعا کروائیں جو ہم لوگ کراتے ہیں، جائز ہے، کرا سکتے. لیکن جس دعا کی باقاعدہ نبوی گارنٹی ہے وہ والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا ہے، اور اس کی قبولیت کی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. جنریٹر لگا ہوا ہے دعاؤں کی قبولیت کا، گھر میں مشین موجود ہے اور باقاعدہ دعاؤں کی قبولیت کا اللہ رب العزت نے ایک آکسیجن پلانٹ ہمیں دیا ہے. اس کو چھوڑ کے ان کو ناراض کر کے ہم ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں. آپ کا سب سے بڑا پیر آپ کی والدہ، آپ کا سب سے بڑا پیر آپ کا والد، آپ کے والدین سب سے بڑے پیر ہیں. وہی خدمت کے بھی لائق ہیں، وہی نذرانوں کے بھی لائق ہیں، وہی پھل فروٹ کے بھی لائق ہیں، وہ دوستی کے بھی لائق ہیں. دنیا میں یہی دو تو رشتے ہیں جو بے لوث محبت کرتے ہیں. گناہوں کے ساتھ بھی اولاد محبوب ہوا کرتی ہے، اور اللہ نے اپنی شفقتوں کو جہاں بیان فرمایا وہاں ماں کی مثالیں بار بار، سبحان اللہ. ماں کی مثالیں بلکہ ماں تو نافرمان اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہے. آپ جو بات فرما رہے ہیں اس پر مجھے یاد آیا قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی کسی کے لیے اس کوڑھن کے ساتھ اور اس حقیقی حساس جذبے کے ساتھ ہرگز دعا نہیں کر سکتا جیسے سگی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے. بلکہ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ماں اور باپ تو ایسے عجیب رشتے ہیں، وہ اپنے لیے بھی اتنی گہرائی کے ساتھ دعا نہیں مانگتے جتنا اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں. اور وہ اپنے لیے عام طور پہ قربانیاں ہی دیتے رہتے ہیں. چلو اللہ اگر مجھے نہ ملے خیر، لیکن میرے بیٹے کو یہ مل جائے، میری بیٹی کو یہ چیز مل جائے. آنسوؤں کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، بدن پہ لرزہ طاری کر کے، والہانہ انداز میں ہر ماں اور ہر باپ وہ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور دوسری بات، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اولاد کے حق میں دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا نا، ایک اہم نقطہ انیق صاحب، یہ بھی نہیں فرمایا اگر ماں نیک ہو، یہ نہیں فرمایا باپ نیک ہو. ہمارے دماغوں سے یہ کھرچنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیا کئی نوجوان، میری ماں تو نمازیں پڑھتی نہیں ہے، میرا باپ تو ایک عام دنیا دار آدمی ہے، وہ تو دنیا. او بھائی، ماں تو ہے،
ماں ہے کہ نہیں ہے پہلے یہ بتاؤ، قواعد پورے ہو گئے، صحیح، بات ختم ہو گئی. سبحان باپ ہے کہ نہیں ہے، جی نسب تمہارا اس سے ثابت ہے یا نہیں. اب یہ ہو گیا جب ماں اور باپ، نبوی گارنٹی آ چکی ہے. یہ دعا مانگیں گے وہ بے نمازی ہوں کہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، وہ چاہے دین پر چلنے والے ہوں، ان کی دعا تمہارے حق میں 100% قبول ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی باقاعدہ اللہ علیہ گارنٹی دی، حدیثیں بیان فرمائی، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. جس گہرائی کے ساتھ، فیلنگ، ڈیپلی فیلنگ کے ساتھ وہ جو دعا مانگیں گے، وہ خدا کی قسم سبحان کسی کے اللہ، دل سبحان دماغ کے اللہ. اندر یہ نہیں. والدین ہمارے اسٹینڈرڈز پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں یہ مسئلہ نہیں، ہم ان کے اسٹینڈرڈز پر پورے اتر رہے ہیں یا That is a نہیں. point. اصل نقطہ یہی ہے، اس کو دیکھنا ہے. اسی لیے ہمارے ایک بزرگ تھے استاذ، وہ فرمایا کرتے تھے، ماں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عجیب بات انہوں نے فرمائی. انہوں نے کہا کہ بد کردار ماں بھی ہو اس سے بھی دعائیں لو. اللہ اکبر. عجیب بات انہوں نے فرمائی. انہوں نے کہا کہ اس سے دعائیں لو اور اس کے حق میں تم دعا کرو، اللہ اس کو پاک صاف کر دے، اللہ اس کو عفت اور شرم و حیا کی دولت عطا فرما دے. لیکن فرمایا کہ تم دعا بھی کرو، حکمت کے ساتھ سمجھاؤ بھی صحیح، مگر تمہیں اس کو ستانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ اکبر. نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، سبحان اللہ. ہرگز نہیں ہے. ان سے دعائیں لو. تمہارا یہ خدمت والا، اطاعت والا، فرما برداری والا، دعائیں لینے والا رشتہ ہونا چاہیے. اور اس میں تو پھر کام ان کی خدمت کے کرو. ان کی خدمت کے جب کام کرو گے وہ خود بخود دعائیں دیں گے، دعاؤں کی درخواست کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ حج کا موضوع رفتہ رفتہ یہ سوال، پھر سوال کے اندر سوال وغیرہ وغیرہ، لیکن اچھا ہے کہ آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں. ایک بات اور بہت اہم جو آپ نے ایک نقطہ تعلیم کیا، بڑا اہم نقطہ تھا کہ ہماری نوجوان نسل یہ بھی حج کے لیے جائے، بلکہ یہ شادی کے بعد میاں بیوی یہ یقیناً وہ ہنی مون کے لیے بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ عمرہ کرتے ہوئے چلے جائیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جاتے ہوئے عمرہ کر لیں یا واپسی پر عمرہ کر لیں، اپنے اس شیڈول کے اندر فکس کر لیں، اور یہ اتنا بابرکت اور مقدس اور متبرک سفر ہو جائے گا، اس کی بدولت پوری زندگی کامیاب و کامران. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وقتاً فوقتاً اولاد کو ساتھ لے کر جائیں، یعنی جب یہ مقامات دکھائیں گے تو اولاد کے اندر دین چلا جاتا ہے. اور ایک ایک مناسک کے ٹکڑے ٹکڑے پر ان کے دل کے اندر دین رچے گا، بسے گا، اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا اصل ورثہ ہے. اور یہ ہے بیت اللہ شریف، یہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہے روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل. اچھا، اس سلسلے میں ایک سوال، من استطاع الیہ سبیلا. ہمارے معاشرے میں اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، اس کے باوجود وہ زندگی گزارتے ہیں اور دنیا داری میں آلودہ رہتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. استطاعت کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جاتے. ایسے لوگوں کے بارے میں دین کیا فرماتا ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں صرف میں ایک حدیث ترمذی اگر ذکر کر دوں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا شدید ترین جرم، کبیرہ ترین جرم اور گناہ، سنگین ترین جرم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر وعید کے طور پر بیان فرمایا. حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے. دنیا کے کسی گناہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لب و لہجہ اختیار نہیں فرمایا. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یستطیع ان یحج فلم یحج مات انشاء یہودی او نصرانی. حیران کن بات فرمایا کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو فرمایا وہ مر جاتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. ایک نہیں کئی حدیثوں کے اندر متعدد طرق سے یہ روایت مروی ہے، اور اس کے ماتحت حضرات محدثین اور شراح نے عجیب کلام کیا ہے. قیامت والے دن ڈاکوؤں کی سفارش فرمائیں گے، زانیوں کی سفارش ہوگی، کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کی سفارش ہوگی، چوروں کی سفارش ہوگی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے شفیع المذنبین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 شفاعتیں حاصل ہیں، شفاعت صغریٰ بھی، شفاعت کبریٰ بھی. پوری انسانیت کے لیے سفارش کے حساب کتاب شروع کر دیجئے، اور امت مسلمہ کے لیے بطور خاص شفاعت کا مقام بلند ملا ہوا ہے. خود ہم جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اس کے اندر شفاعت کا تذکرہ، قرآن و حدیث کے اندر متعدد مقامات پر تذکرہ. لیکن
ان سب کی سفارش فرمائیں گے. خطرہ ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیں جو میری امت کے افراد استطاعت رکھتے تھے حج کرنے کی، اس کے باوجود انہوں نے حج نہیں کیا، سب سے پہلے تو ان کو میری امت سے نکال دو. ان کو تو نکال دو پہلے، باقیوں کے بارے میں سفارش کروں گا. کیوں؟ فرمایا جا رہا ہے مات انشاء یہودین و نصرانیہ، کبیرہ گناہ ہے. اس لیے انیق صاحب آپ نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی. بیٹیوں کی میں شادی کر لوں اس کے بعد حج کروں گا، شیطانی دھوکہ ہے. کاروبار اسٹیبلش کر لوں اس کے بعد میں حج کروں گا، شیطانی دھوکہ ہے. مکان بڑا تعمیر کر لوں اس کے بعد حج کروں گا، شیطان کی طرف سے فریب ہے. میرا کاروبار سیٹل ہو جائے، میں اپنے بیٹے بیٹی کو بہت اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیج دوں، امریکہ بھیج دوں فلاں، اس میں اتنے لاکھوں کا اتنے کروڑوں کا خرچہ ہے، پھر جا کر کے حج کروں گا. وہ فرض نہیں ہے، یہ فرض ہے. اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، کرو جائز طریقے سے جو بھی ہے. یہ فریضہ ہے، فریضہ. نماز، روزہ، اور یہ اعلیٰ ترین فریضہ ہے. کبھی آپ نے نماز کے بارے میں، کبھی روزے کے بارے میں سوچا؟ کاروبار اسٹیبلش ہو جائے تو پھر میں روزہ رکھوں گا، بیٹیوں کی شادی کر لوں تو پھر جا کر کے میں نماز پڑھ لوں گا. جیسے اس کے بارے میں نہیں سوچا تو اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ پھر ساتھ ساتھ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دھوکے، ہمارے استاد مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی ایک پوری کتاب ہے، اور وہ باقاعدہ اپنے شاگردوں کو تلقین کرتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو اس بات کی کمپین کی شکل کے اندر تلقین کرو. حج فرض نہ کرنے کے بہانے، کتاب کا نام ہی یہی ہے، حج فرض نہ کرنے کے بہانے. اللہ اکبر. پوری کتاب ہے اور اس میں یہ سارے ٹائٹل پر وہ بہانے لکھے ہوئے، ٹائٹل پر آگے چل کر کے تفصیلات لکھی ہوئے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے یہ جو بیٹی کی شادی، یہ جو بیٹے کی شادی، اسلام نے تو نکاح کو سستا کیا ہے، عام کیا ہے، آسان کیا ہے. یہ جو کنٹینروں کے کنٹینر جہیز کا انتظام کرنا اور درجنوں بستروں کا انتظام کرنا اور سینکڑوں کپڑوں کا انتظام کرنا اور کراکری کے ساز و سامان کا انتظام کرنا، کہاں شریعت نے آپ کو اس کا مکلف بنایا؟ صحیح بات. اسلام نے کہاں آپ کو ذمہ دار بنایا؟ ہاں جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. ایک حد تک ہو، اسراف نہ ہو، مسرفانہ اخراجات نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. اللہ نے آپ کو استطاعت دیا، آپ اپنی بیٹی کو جہیز دے سکتے، لیکن ان ترجیحات میں حج کو رکھا جائے. ترجیحات کا تعین ضروری ہے اور فرائض اور واجبات کی لسٹ بنائی جائے اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ اس کو رکھا جائے. اور اگر یہ نہیں رکھتے استطاعت کے باوجود، اور انیق صاحب آپ نے صحیح بات کی طرف اشارہ کیا، دیکھیں ذرا آپ غور کریں، ہمارے سیاستدان حضرات ہیں، ان سیاستدانوں میں سے کتنے نامی گرامی سیاستدان ہیں آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے حج کیا ہو. بیوروکریسی کے اندر آ جائیں، وکلا میں آ جائیں، تاجر برادری میں آ جائیں، ہمارے خاندانوں میں آ جائیں، ہمارے ہر آدمی کے. اب جب میں یہ بات کر رہا ہوں نا تو وہ جو ناظرین سن رہے ہیں پروگرام، وہ اس سننے کے دوران بھی خود بخود ان کا ذہن چل رہا ہے، ہاں ہماری کمیونٹی اور ہمارے خاندان میں فلاں بھی بہت مالدار، فلاں بھی مالدار، فلاں بھی مالدار، مگر حج کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں سنا کہ وہ حج کی طرف گیا ہو. ہمارے قبیلے میں، کمیونٹی میں، برادری میں، اعزاء اقربا کے اندر بے شمار لوگ اس طرح کے ہیں. خدا کا دیا وہ سب کچھ ہے، گاڑیاں بھی ہو رہی ہیں، باہر ممالک کے وزٹ بھی ہو رہے ہیں، تفریحات بھی ہو رہی ہیں، مکانات بھی اونچے اور بڑے بن رہے ہیں، سب کچھ چل رہا. حج اس آدمی کے نام کے ساتھ کبھی ہم نے کعبہ اور روزہ سنا ہی نہیں، کبھی ہم نے سنا ہی نہیں کہ وہ حرمین شریفین کے سفر پر جا رہا ہو. اس سے زیادہ شیطانی دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا. توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اب تک جو جرم ہو گیا اس جرم پر اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ موقع عطا فرمائے کہ ہم جا کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ نے بالکل بالتفصیل ایک ایک بات واضح کر دی. کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. جناب والا مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا ویڈیو کوئسچن. مفتی صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ غیر مسلم پینٹر سے قرآن کی آیت لکھوا سکتے ہیں کیا؟ جناب اچھا سوال ہے. اصولی طور پر جی سوال اچھا ہے. اصولی طور پر یہ جو قرآن کریم کی کتابت ہے یہ بھی ایک طرح سے عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی ہے، پلس اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کتابت کے لیے شرعی طور پر باوضو ہونا بھی ضروری ہے. تو جب باوضو ہونا ضروری ہے تو صاحب ایمان ہونا تو زیادہ ضروری ہوگا. اس لیے بطور خاص اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو کتابت ہے اس قرآن کریم کی کتابت کے لیے مسلمان پینٹر کا اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے. غیر مسلم سے یہ کام نہیں لینا چاہیے.
خاص طور پر اس کے اندر انیق صاحب ایک شدید خطرہ بھی ہوتا ہے. ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے, بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان الفاظ کو وہ کہاں پر پھر رکھ رہے ہیں اور ان کے لیے کلر کس طرح کا استعمال کیا جا رہا ہے, پھر ان کو کس طریقے سے زمین پہ رکھا جا رہا ہے, اس کی پوری حرمت اور اس کے ادب اور احترام کا, اکرام کا لحاظ رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان پینٹر حضرات, ایون کہ ہم نے پریس والے حضرات کو بھی دیکھا کہ جب اس طرح سے کوئی مذہبی لٹریچر ہوتا ہے اس کے ادب اور احترام کا خاص طور پر خیال کرتے ہیں. یہ جو اخبارات کے اندر اشتہارات دینی ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ, اور پچھلے دنوں اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی یہ سوال نامہ آیا تھا وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے کہ یہ جو ربیع الاول کے اشتہارات اخبارات کے مین پیج پر چھپتے ہیں, اسی طریقے سے کچھ مذہبی پروگراموں کے اشتہارات چھپتے ہیں, تو ان کے ادب اور احترام سے متعلق تو میں نے تفصیل کے ساتھ اس پر لکھا تھا اور اس میں ہم نے باقاعدہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ ان کا ادب اور احترام بجا لانا ضروری ہے. اور اگرچہ اخبارات میں وہ اشتہارات کی اشاعت جائز ہے, مگر پھر وہ جو اخبار لے گا اس پر یہ شرعاً لازم ہے کہ قرآنی آیات ہوں یا احادیث تجربہ لکھی ہوئی ہوں یا اس طرح کے مقدسات پر مشتمل اشتہارات ہوں, ان کا احترام کرنا ضروری ہے. تو یہ ہم عام اشتہارات کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی غیر مسلم ہوگا اور وہ اس طرح کی بے حرمتی کا معاملہ کرے تو ظاہر ہے سبب کون بنے گا, وہ مسلمان جس نے یہ کام ان سے لیا. آپ باقی کام ان سے لے لیں, تحریر کا کام کسی مسلمان سے لیا جانا ضروری ہے. جی ہاں, کیونکہ مسلمان پینٹر تو دستیاب ہیں نا, دستیاب ہیں, کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ دین میں خواتین کے پردے کے حوالے سے بہت کچھ سنا ہے, کیا دین میں مردوں کے پردے کے حوالے سے بھی کچھ ہے؟ اب یہ بہت عام سوال, لیکن وہ غض بصر کے تعلق سے میرا خیال ہے کہ اس سے قریب تر ہوگی یہ بات. پہلے مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اس کے بعد عورتوں کو کہا جا رہا. جزاک اللہ, آپ نے صحیح نقطے کی طرف اشارہ فرمایا. قرآن کریم کے اندر واضح طور پر قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ارشاد فرما دیجئے مسلمانوں سے, مومنین سے, کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مسلمان مردوں کو تو پہلے حکم دیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے, تمام کے تمام گناہوں کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کے بارے میں کہ سہم من سہام الشیطان, یہ تیروں میں سے, شیطانی تیروں میں سے ایک تیر, اور اس کے زہر کا تذکرہ, اس کے اثرات کا تذکرہ, نگاہ کا تذکرہ, بد نظری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں احادیث کے اندر ارشاد فرمایا. تو یہ بدنگاہی کرنے والا کون؟ مرد, چاہے وہ بدنگاہی کرنے والی عورت ہو چاہے مرد ہو, جس کے پاس نگاہ ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے. باقی پردہ جو ہوتا ہے یعنی کپڑے کا حجاب کرنا پردہ, وہ تو ظاہر ہے کہ مرد پر نہیں ہے, وہ عورت پر ہے. لیکن عفت کا, شرم کا, حیا کا, پاک دامنی کا, پھر ساتھ ساتھ غض بصر یعنی نگاہوں کو پس رکھنے کا قرآن کریم میں جا بجا تذکرہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ تذکرہ ہے بلکہ یہ بھی کہ وہ خود جو مرد حضرات ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہ اٹھے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, کہ جو مقام زینت ہے اس کی طرف بھی نہ دیکھو, ان کے کپڑے. تو یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو تو کہا جا رہا ہے, یعنی یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے نا. تو یہ دونوں طرف ہے, چیک اینڈ بیلنس ہے, پورا ایک متوازن سسٹم ہے, پورا معتدل نظام ہے, دونوں طرف سے یہ احکام ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ صرف اور صرف عورتوں کو ہی یہ لازم کیا گیا, ایسا ہرگز نہیں. ویسے بھی میں ایک چھوٹی سا نقطہ اور ذکر کر دوں. اسلام ایک ایسا وے آف لائف ہے, ایک ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ اور دستور حیات ہے انیق صاحب, جس میں انتہائی چیک اینڈ بیلنس کا پورا ایک سسٹم ہے, ایک پورا نظام ہے. ابھی ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر 2-3 سوالات پہلے والدین کے حقوق سے متعلق بات کی ہے نا, چونکہ سوالات اس پر آ گئے, بات اس پر چل پڑی نا. لیکن کہیں پر یہ نہیں ہوگا ماں کے حقوق, ماں کے حقوق, ماں کے حقوق, ماں کے حقوق, اور صرف ماں کے حقوق بیان کیے گئے ہوں اور ماں کے ذمہ اولاد کے حقوق نہ بیان کیے گئے ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے. جب ماں کے ذمہ اولاد کے حقوق سے متعلق بات آئے گی تو اس پر پھر درجنوں آیات اور احادیث سامنے آ جائیں گی. ایک ایک حق, بچہ پیدا ہوا خوشی مناؤ, بچے کا نام اچھا رکھو, ولادت کے بعد عقیقہ کرو,
ولادت کے بعد اس کے بال اس دن کاٹو، اس کے نام کی تحسین ایسی ہونی چاہیے، اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے، ایک ایک حق، بچی کو لقمہ تم کھلاؤ گے تو کیسا، ادبہن واحسن تادیبہن، ادب بھی سکھاؤ، تعلیم بھی سکھاؤ، یہ اب والدین کے ذمہ فرائض ہے۔ شوہر کے حقوق، شوہر کے حقوق، شوہر کے حقوق، تو بیوی کا کوئی حق ہی نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شوہر کے حقوق جہاں اسلام بیان کر رہا وہاں پر بیوی کے علیحدہ سے حقوق ہیں۔ یہ دراصل ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ جو اپنا حق چاہ رہا ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات یہ کام کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات یا وہ متعلقہ حقوق کا بیان کرتا ہے ایک ڈھال کے طور پر، دوسرے کا منہ بند کرانے کے لیے، اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے۔ اسلام اس سے بری ہے، مکمل طور پہ بری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بے شمار شوہر ہمارے پاس دارالفتاؤں میں آتے ہیں، فتویٰ سینٹر میں مسائل پوچھیں، بیوی یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے۔ اب وہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں، ہمارا منہ زبان ان کی ہو، ہمارے منہ میں اپنی زبان، کہ اب مفتی باقاعدہ یہ کام کرے کہ ایک لاٹھی اٹھائے اور بیوی کو مارے، ایک لٹھ مارے اور بولے تو حرام کام کر رہی ہے، تو ناجائز کام کر رہی ہے، تو نافرمانی کی مرتکب ہے، تو شوہر کے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ ہم کئی دفعہ مسائل کے اندر ضرورت ہوتی ہے جیسے طلاق خلا وغیرہ کے مسائل، بیوی کو بلاتے ہیں، پھر جب وہ بیوی اپنے شوہر کے حالات بیان کرتی ہے، انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، نشہ یہ کرتا ہے، خیال یہ نہیں رکھتا، نان و نفقہ یہ نہیں دیتا، راتوں کو یہ غائب ہوتا ہے، گھر میں یہ نہیں آتا، ٹائم یہ نہیں دیتا، اولاد کی تربیت یہ نہیں کرتا۔ تو اب پتہ چلا وہ تو 5% مجرمہ تھی، 90% تو شوہر مجرم ہے۔ لیکن جب وہ آیا تھا مولوی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، تو اس نے ساری برائیاں کس کی بیان کی؟ بیوی کی بیان کی ہے۔ تو اس طرح یاد رکھے اسلام اس طرز عمل سے بری ہے۔ یہ فتویٰ ہے طرز زندگی جو ہر ایک پہ امبوز ہے، ہر ایک پر لاگو ہے، ہر ایک پر۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بطور لٹھ کے استعمال کریں دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے اور دوسرے کو سبق سکھانے کے لیے، اور بیچ میں اپنا فائدہ اور اپنی اجارہ داری اور سرداری اور ریاست قائم کریں۔ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہے، اسلام کے اندر پورے کا پورا ایک معتدل نظام ہے۔ اگر شاگرد کے حقوق ہیں تو استاذ کے بھی حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں تو ماں کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، ہر طرف سے۔ ہاں اچھا ہوتا کیا ہے، حکمران خراب ہے، حکمران خراب ہے، حکمران خراب ہے، حکمران کے اندر یہ خرابیاں ہیں۔ عوام تو بالکل صحیح ہو گئی ہے، عوام کے ذمہ شریعت کے زبردست حقوق ہیں کہ وہ حکمران کے حقوق بھی ادا کریں۔ کبھی اس پر کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ مقبول عام نعرہ کیا ہے، خوشنما نعرہ کیا ہے، کلچر کیا ہے، حکمرانوں کو برا بولو، اپنے حکمرانوں کو برا بولو، ان کو برا بولو، اس سے آپ کو خوشنما نعرے مل جائیں گے، تالیاں بج جائیں گی۔ ارے بھائی جو تمہارے ذمہ حقوق ہیں کہ تم حکمرانوں کے حقوق ادا کرو، کیا تم نے وہ ادا کیے؟ اس لیے یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا پورا ایک معتدل نظام حیات ہے، اسی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور انصاف کے ساتھ اپنے اوپر بھی اس کو لاگو کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں عورتوں کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم پردے کا خیال رکھو، تو اس سے پہلے مردوں کو فرمایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس سے زیادہ بھی، اور اس سے زیادہ بھی۔ اللہ اکبر۔ نگاہوں کو نیچے رکھو۔ یہ جو عفت، پاکیزگی، یہ صرف یہ خواتین کے حوالے سے گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن پہلے مردوں کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہمیشہ ہم شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ مفتی محمد زبیر صاحب کا میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور فرمایا۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو، جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔